अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सोमवार का दिन इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम। मौजू ज़ेर बहस एक ही है, सियासत का। और सियासत के अंदर आपको पता है कि एक ही सियासी जमात से सारी खबरें जुड़ी हुई हैं। उस सियासी जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और आज का जो मौजू है वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या किसी सतह के ऊपर कोई राब्ता है, बंद कमरों के अंदर कहीं कोई डकैत छुपे, कहीं कोई ऐसी जगह के ऊपर जहां कैमरे की आंख नहीं पहुंच रही। इस हवाले से जो काफी ज्यादा चहमुगैयां हो रही हैं जो है शहर इक़्तिदार के अंदर, हर तरफ जाएं, किसी भी बैठक में जाएं, रात को खाने के ऊपर बैठें। और खासतौर पर हमारी मजबूरी ये है कि हम कहीं पे भी जाएं, हमारे से एक ही सवाल किया जाता है कि हुकूमत दा की बन रहा है जी, बानी पीटीए दा की बन रहा है, वो कब जेल से बाहर आएंगे और मौजूदा हुकूमत कब तक चलेगी, ये मामला किस नहज पे हैं, क्या होगा। तो यही मौजू हमने जेर बहस रखा हुआ है आज। सबसे पहले नाज़रीन, जो ये बात मुज़ाकरात की उस वक्त इसमें जान पकड़ी, आपने देखा कि पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना JUI के जो मौलाना फजल रहमान साहब है, उनके लीडर प्रेसिडेंट, उनके आपस में जाहिर है कुर्बतें बढ़ी। जब उनकी कुर्बतें बढ़ी, कुछ मीटिंग्स हुई, तय हुआ कि कमेटी की सतह के ऊपर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, पार्लियामान के अंदर इशू टू इशू जो है बात की जाएगी और ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है इसको मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। जो ही ये बात जो है मीडिया की जीनत बनी, ये खबर सामने आई, हमने देखा फौरन से पहले मोहतरम जो है सदर आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना साहब के घर पहुंच गए। काफी आपने देखा जिस अंदाज से वो माजी के अंदर मिला करते थे उसी तरह मिले। उसके बाद एक आध दिन के बाद वक्फे से मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंच गए। वहां पे भी काफी खुश गपियां हमें देखने को मिली, सुनने को तो नहीं मिली, क्योंकि उसके बाद जो प्रेस रिलीज हमारे सामने आई वो यही थी कि जी बात हुई है मुल्की सियासत के हवाले से, मुल्की जो मुआशी चैलेंजेस है उनको सामने रखते हुए दोनों सियासी जमातों के लीडरान ने आपस में बातचीत की है। तो मौलाना साहब चूंकि इस वक्त सेंटर पॉइंट है, जिसे कहते हैं ना कि फोकस है इस वक्त सारी सियासी बहस का, तो वो कहते हैं कि जी मैं क्या करूं, मैं थोड़ी मकनातीस हूं, मेरी तरफ से ये सारी चीजें खुद ही खींच के चली आती हैं, तो फिर मैं क्या करूं। मकनातीस चिमटता नहीं है, दूसरे को खींचता है। हम हुकूमतों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो मौलाना साहब की ये जो मकनातीसी ताकत है, अब ये क्या आने वाले दिनों के अंदर इससे क्या हमें जो नतीजे मिलेंगे, वो कौन इससे खुश होगा, कौन इससे नाराज होगा। क्योंकि जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी, बैसियत सदर उन्होंने लीड किया था पीडीएम को, उस वक्त जो खुशी जो है मौजूदा जो हुकूमती पार्टीज हैं, खासतौर पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके हिस्से में आई थी, और जो गम थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हिस्से में आए थे। अब किस तरह ये मामला आगे बढ़ेंगे और क्या आने वाले दिनों के अंदर हमें कोई सियासी नक्शा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुछ ही अर्सा पहले आपने सुना मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को, उन्होंने ये सजेशन दी थी, ये तजवीज दी थी अपने पुराने दोस्तों पीडीएम के दोस्तों को कि आपको मेरे ख्याल में अपोजिशन के अंदर बैठना चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूं और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूं, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल जरदारी साहब से भी कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें, और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है दे दो उनकी हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात जरा अहमुकों वाली लग रही होगी आप लोग, क्या कह रहा है, कहां से बोल रहा है। आज भी वक्त है समझने, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जाहिर है कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये आपने मौलाना साहब का जो बयान था कुछ ही अर्सा पहले नेशनल असम्बली के अंदर जो उन्होंने दिया वो सुना। उसके बाद उन्होंने एक पंगे का जिक्र किया, वो पंजाबी के अंदर पंगा की कहते हैं, पंगा कदी ना चंगा। क्या फरमाया उन्होंने, सुनिए। आपको नहीं लेनी चाहिए थी जिम्मेदारी में, मैंने मशवरा आपको दिया था कि ये पंगा मत लो, लेकिन आपने पूछा पंगा किसे कहते हैं, तो मैंने कहा वो फिर लेकर ही पता चलता है उसको। हसन अयूब जनाब, ये पंगा किसने लिया? देखिए मैं तो मौलाना का फैन हूं एक अरसे से। मैं को कई दफा कह चुका हूं और इस
پروگرام کے فورم پر میں نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان سے زیادہ قابل اور ایک سمجھدار پولیٹیشین کسی کو نہیں مانتا پاکستان کے پولیٹیکل ارینا کے اندر. مولانا کے پاس ریلیونٹ ہیں، اگر ان کے پاس ایک سیٹ بھی نہ ہو تو مولانا فضل الرحمان سے ریلیونٹ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جو اپنا پولیٹیکل مسل ہے، جو اون اسٹریٹ پاور ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور میں نے جب شروع میں آپ نے کہا تھا کہ مولانا شاید احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ جائیں، تو میں نے کہا پھر پولیس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوگی مولانا کو روکنے کی. تو یہ تو مولانا فضل الرحمان ہے، یہ ان کا انٹروڈکشن یہ ہے. مولانا سے زیادہ سمجھدار جب کوئی پولیٹیشین ہے نہیں تو مولانا فضل الرحمان اگر میرے جیسا بندہ یہ سمجھ سکتا ہے، جو ناقص عقل والا بندہ، اس کو بھی بخوبی علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2014 سے سیاسی تنہائی کا شکار ہے. وہ تب بھی اکیلے تھے، جب وہ حکومت میں آئے تب بھی سہولت کاری کے باوجود بھی ان کو لوگوں نے چھوڑ دیا، ان کے ساتھ چل نہیں سکے. اور آج تو تحریک انصاف کا وجود نہیں ہے، اس وجہ سے کہ تحریک انصاف میں 5-6 گروپ بنے ہوئے ہیں. تحریک انصاف میں لوگ ان کو سنجیدہ لیتے نہیں ہیں، ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. آپ یہاں دیکھ لیں کہ جناب بیرسٹر گور اپنا کو کام کر رہے ہیں، عمر ایوب صاحب اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں، شبلی فراز صاحب اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ دیوار پر لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں. ان کو نظر آ گیا ہے کہ اس اے سنکنگ شپ، تو ان کے ساتھ کیوں کوئی مذاکرات کرے گا؟ یہ اپنی سولو فلائٹ لینے کی عادی جماعت ہے. اپنا جلسہ انہوں نے ابھی پیچھے کینسل کیا 22 جو ہے اگست والا، کسی سے نہیں پوچھا. بعد میں جو ہے وہ بتایا گیا اپنے جو اتحادیوں کو اپوزیشن کے. تو مولانا ان کی کشتی میں نہ بیٹھنے والے ہیں نہ سوار ہونے والے ہیں. اگر انہوں نے مولانا کے پیچھے لگنا ہے تو آ جائیں، ادروائز کوئی ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. چلیں، یہ آپ نے اسیسمنٹ سن لی یار، اور تھوڑی سی تقریر کرو پی ٹی آئی کے خلاف. نہیں ابھی کرواتے ہیں، ابھی ٹائم ابھی چوئی صاحب پروگرام آلے شروع ہوا ہے، تو ابھی بسم اللہ کرنے کے لیے شروع ہوا ہے. آلے تھے وہ حکم کریں آلے ذرا چوئی صاحب وہ آلے کی کہتے ہیں کہ آلے وہ بالکل مومنٹم پھڑ رہے حسن، کوئی مسئلہ ہے. ناظرین، حافظ حمداللہ صاحب پارٹی کے اسپوکس پرسن مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ جو معاملات ہیں حکومت کے ساتھ کوئی آپ کا کچھ چانس بن رہا ہے، ظاہر ہے صدر مملکت آپ سے مل رہے ہیں، پرائم منسٹر آپ سے مل رہے ہیں اور یہ پرانے آپ کے ساتھی بھی ہیں، تو ان کا جواب سنیے. جمعیت علماء اسلام، جہاں تک مجھے مولانا صاحب کا موقف معلوم ہے یا پارٹی کی اداروں میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے. جمعیت علماء اسلام بالکل حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، نہ حکومت کو سپورٹ کرے گی، بلکہ جمعیت علماء اسلام نے روز اول حکومت کو یہ کہا ہے، پیملن کو یہ کہا ہے کہ آپ کا جگہ ایوان اقتدار نہیں ہے، آپ کی بینچ اپوزیشن ہے، آپ کو اپوزیشن میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ووٹ آپ کے پاس ہے اگرچہ وہ حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ آپ کو اقتدار کے لیے ووٹ نہیں ملے، آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے، لہذا آپ کا اصل مقام اپوزیشن بینچ ہے. نقوی صاحب، کافی سارے جو مختلف زاویے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ڈوبتے ہوئے جہاز کے، اور ظاہر ہے ان کی پارٹی ختم ہو رہی ہے، ان کے اندر گروپ بندی ہے، سارے ایشوز ہیں اور اس وقت پارٹی ختم ہو رہی ہے، مطلب سنکنگ شپ جس طرح حسن نے کہا. مولانا صاحب سنکنگ شپ کے اوپر نہیں بیٹھیں گے، یہ حسن کی اسیسمنٹ ہے. آپ کی نظر میں مولانا صاحب آنے والے دنوں کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے کافی زیادہ ان کے اوپر فوکس ہوا ہے، جب صدر جا کے ملیں گے وہ بھی آصف علی زرداری صاحب، پرائم منسٹر ملیں گے، شہباز شریف صاحب پرانے ساتھی بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے مولانا صاحب کوئی ٹریڈ آف کر کے حکومتی جو بینچز کا حصہ بنیں گے، یا پھر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایشو جو کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہ آگے لے کے بڑھیں گے؟ دیکھیں، جو حسن بھائی نے سنکنگ شپ کی بات کی، چلیں ہم ایک لمحے کو کہتے ہیں سنکنگ شپ نہیں ہے، لیکن اپوزیشن بھی تو نہیں ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف یا ان کے جو قومی اسمبلی میں ارکان ہیں، کیا وہ واقعی اپوزیشن کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپوزیشن ہے، مولانا صاحب نے کیوں ساتھ چھوڑ دیا؟ مولانا صاحب آگے بڑھتے بڑھتے ایک دم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اس لیے کہ وہ اپوزیشن کر ہی نہیں رہے. وہ تو ڈیل بنانے کے چکر میں وہ تو کوشش کر رہے ہیں. ایک جاتا ہے کہ سر معاف کر دو، پھر دوسرا جاتا ہے سر معاف کر دو، پھر تیسرا جاتا ہے سر معاف کر دو، پھر اس کے بعد خبریں چلا دیں گے جی ہمارے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں، ہم سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے دیکھ لیا پی ٹی آئی تو ڈیل بنا رہی ہے حکومت بنانے کے لیے، اور وہ چاہ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل بنا کر کوئی بھی حکومت میں آنے کا راستہ نکال لے. تو جب مولانا صاحب نے یہ دیکھ لیا تو مولانا صاحب تو قدرتی طور پہ، دائمی طور پہ، ذہنی طور پہ، ہر لحاظ سے، بیانیے کے لحاظ سے بھی وہ تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پارٹنر ہیں پہلے دن سے، اتحادی سیاسی.
تو انہوں نے سوچا کہ جب حکومت میں ہی جانا ہے تو پھر کیوں نہ پھر ایسی جماعت کے ساتھ جاؤں جس کے ساتھ اپنی ایک الائنمنٹ ہے. اور رہ گئی قاضی سے یہ جو حمداللہ صاحب نے بات کی کہ یہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں, یہ جعلی مینڈیٹ ہے, تو بات یہ حمداللہ صاحب پہلے اپنے لیڈر سے پوچھ لیں پھر کہ یہ مذاکرات کس سے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. پھر اگر مل رہے ہیں وزیر اعظم سے بھی مل رہے ہیں, صدر سے بھی مل رہے ہیں, صدر بھی تو اسی مینڈیٹ کے تحت آیا ہے, تو آپ مل رہے ہیں تو پھر کیوں مل رہے ہیں. اور جب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے وہ حکومت میں آئے ہیں اور آپ کی پریس کانفرنس میں بھی آ کے بتاتے ہیں, تو پھر آپ یہ بات کرنے کا موقع دیتے ہی کیوں ہیں. جی بات آپ کی صحیح ہے, لیکن وہ جو بات ابھی تک سامنے آئی ہے, مولانا صاحب کا جو انیشل سٹینڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کے اوپر قائم ہیں اور ہم ابھی بھی اپنے پرانے ساتھیوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ جو آپ کی اصل جگہ ہے اس کے اوپر ہے. اب سوال چودھری غلام حسین صاحب سب سے اہم جو ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے, کیونکہ کل آپ نے دیکھے ان کے مختلف بیانات, جو ان کے سیکٹری اسپوکس ہیں, انفارمیشن منسٹر اسپوکس پرسن رؤف حسن صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انگیجمنٹ چاہتے ہیں ان کے ساتھ جن کے پاس اصل طاقت ہے. پھر کردار سامنے آ جاتا ہے اچکزئی صاحب کا. کیا اچکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے یہ بات چیت آگے بڑھانے کا, کیونکہ آپ کے سابقہ اور موجودہ دوست, سابقہ حکومتی اور موجودہ اپوزیشن کے, یا ویسے ہی آج کل وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں, فواد چودھری صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ بڑا زومینی ہے. وہ یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ محمود اچکزئی اور رانا ثناءاللہ کے درمیان گفتگو 2 ماہ سے جاری ہے اور اب یہ پیش رفت ہونے پر ان مذاکرات کی خبر کو میڈیا سے بھی شیئر کیا گیا ہے. یقیناً یہ مثبت قدم ہے. اگر عمران خان اور حکمران اتحاد ایک گرینڈ ڈائلاگ شروع کر لیتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو مذاکرات کی بات ہے وہ پانی کی مدانی لگ رہی ہے یا آپ کو اس کے اندر کوئی کنکریٹ چیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ خواہش کا اظہار دونوں اطراف سے کیا جا رہا ہے لیکن حامی کوئی نہیں پڑ رہا کہ جی اسی تھوڑے مذاکرات کروانے کہ نہیں. چوہدری صاحب تو وہ مرے جا رہے ہیں مذاکرات بقول تھوڑے ساتھیاں دے, یعنی وہ کہتے خدا کے لیے ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو نہیں تو ہم راول ڈیم میں اپنا چھلانگ لگا دیں. ابھی محترم صاحب بڑی تعریفیں کر رہے فضل الرحمان, تو انہوں نے جو آپ کے حمداللہ صاحب نے جو فرمایا ہے مولانا کی اور ان کی اپنی زبانی میں, تو وہ تو جو آپ فرما رہے تھے تقریباً 100% سے بھی زیادہ اس کی نفی تھی. بھائی آپ بات وہ کی کرے, یا تو آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے, یا تو آپ کہیں کہ نون لیگ کی حمایت ہے, آپ یہ کہیں کہ الیکشن دھاندلی میں یہ لوگوں نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا. چلو اب وہ پرانی بات ہوگی, آج کی بات کر لیتے ہیں. اور 8 مہینے ہو گئے آپ کو حکومت میں آئے ہوئے, تو کون سا کیڑا چن چڑھایا جی تسی کہ یعنی نہ تو آپ کو ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں, نہ سیاسی استحکام آ رہا ہے, نہ اقتصادی ترقی کی طرف ملک بڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد ڈینگے مارتے جا رہے ہو, اور سارا وقت سپریم کورٹ ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی, بات جج زیادہ کرنے ہیں کام کرنے ہیں, پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے ہو. کوئی اصل کام کی طرف آؤ. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا لیکن اب وہ یہاں نہیں دہراؤں گا. سیدھی سی بات ہے, اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی حمایت نہیں ہے, اور بھائی کسی کو کیا پرواہ ہے اس ملک میں سوائے پی ٹی آئی کے کسی کے پاس حمایت نہیں ہے, ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. میں بات کروں ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آ رہے ہیں کیا ہوگا صبر کریں, بہت ٹائم چوہدری صاحب نے بات کی. اچھا چوہدری صاحب سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. نقوی صاحب پارٹی کے پاس تو ابھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے. نقوی صاحب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. نقوی صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں تسلی کے ساتھ, اور ہمیشہ جیتی ہے وہاں پر, اس کے پاس مینڈیٹ ہے. اور تسلی کے ساتھ نقوی صاحب آگے آپ کے پاس میں آ رہا ہوں, صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ آپ کو موقع ملے گا. آپ کو پہلے بھی وقت ملا. نہیں کچھ نہیں آپ چوہدری صاحب. اچھا چوہدری صاحب سوال میرا وہی کا وہی حسن صاحب سن لو, پتہ نہیں کی انہوں نے سپ کڈنا ہے. میں اتنے کول بیٹھا ہوں نا, سپ میں کڈا لینا. چوہدری صاحب میں تھوڑے کو سوال جڑا پوچھا سی, مذاکرات کوئی ہے نے یا پانی کی مدانی نے, یہ تو جواب نہیں تسی مینوں دیتا. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی میں بھی مدانی بھی نہیں ہے, بس پانی ٹھہرا ہوا ہے, چھپڑ دا پانی ہے. چھپڑ دا پانی جو مذاکرات ہے جن کے اوپر میں
پہلے کہہ چکا میرا روز ایک ہی بات کرنا بنتا نہیں ہے, میں نے جو اور چھپڑ دا پانی تینوں پتا حسن بڑا بدبودار ہوگا, ڈڈو بھی نہیں رہنا پسند کرتے. اب سٹوری بتائیں آپ کیا. سٹوری یہ ہے کہ پی ٹی آئی مانگتی ہے چور راستہ. کیا چور راستہ مانگتی ہے جی, این آر او مانگ رہی ہے. اچھا لیکن آپ کو یاد نہیں, آپ نے جیل میں دیکھا, مجھے بھی بتاؤ کہ جناب میں بتاتا ہوں وہ چور راستہ یہ مانگتے ہیں کہ آپ بانی جیل میں دیکھیں ایک دن آرمی چیف کی تعریفیں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جناب بڑی جناب ان کی پی ٹی آئی کے لوگ بھی بولنا شروع کرتے ہیں جی کہ جی فوج کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر روف حسن صاحب کہتے ہیں جی ہمارے مذاکرات کریں گے جہاں پر طاقت کا مرکز ہے. یہ روف حسن صاحب کا بیان آپ کو سنا دیں. اب بات پوری سن لیں نا. اب جب یہ ان کے بیانات ہم سن رہے ہیں, اپنے کانوں میں پڑھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان, محمود اچکزئی, ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے, ان کا آبجیکٹو کیا ہے, ان کا ٹارگٹ کیا ہے. سمجھ آ گئی. یہ چور راستے سے چاہ رہے ہیں, یہ سیاسی تنہا تھے, یہ سیاسی تنہا آج بھی ہیں اور مستقبل میں سیاسی تنہا رہیں گے. اگر پارٹی بچ گئی تو اس پارٹی کا وجود بھی مجھے جو ہے وہ قائم رہتا دکھائی نہیں دے رہا, جو ان کے طور طریقے چل رہے ہیں. رؤف حسن صاحب چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم فوج کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج آپس میں انگیج کریں. سنی. پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان ڈیڈ لاک ابھی برقرار ہے, یہ کوئی بات چیت کا آغاز ہوا ہے؟ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ ڈیڈ لاک اور برقرار نہ رہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری پوزیشن ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, ہمارے دروازے جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو کھلے ہوئے ہیں. اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد محمود اچکزئی آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہونی چاہیے. خان صاحب نے ان کو اجازت دی تھی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کریں اور اس کے کوئی پازیٹو جو ہے نتائج نکل سکتے ہیں تو ان کو اجازت ہے, وہ بالکل کوشش کر رہے ہیں ملنے کی. ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ ایجنٹس ہیں, صرف ان کے پاس کوئی اپنی طاقت نہیں ہے, فارم 47 کی پیداوار ہے, ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, کنسیکوینٹلی ان سے بات چیت کرنے کا فائدہ بالکل نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ ٹو سم ایکسٹینٹ ان کا آرگومنٹ اس لیے بھی ہے کہ جب ان کے جو وزراء سے بات کی جاتی ہے, ان سے سوال کیا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی جو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں, تو ان کے سامنے ہمارا سٹینڈ بھی نہیں ٹھہرتا. رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال کیا گیا, انٹیریئر منسٹر جو چیئرمین پی سی بی ہیں, ان کے حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا, سنیے. بلوچستان میں معاملات, ایک طرف کرکٹ کا بھی ماحول خراب ہی ہو رہا ہے اور پھر وزیر داخلہ, کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ایک عہدہ یہ کر لیں؟ آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی نہیں ہے, آپ کی حکومت ہے. نہیں, میں نے جو دیکھا ہے, دیکھیں یہ فیڈریشنز, ایسوسیشنز, یہ بورڈز کے ذریعے سے سپورٹ چلتی ہے. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی بااثر بندہ بیٹھا ہے. سپورٹس کا کوئی حال اس لیے نہیں ہے. آپ کو اسٹینڈ اس پہ لے کے نہیں, وہاں پہ جتنی طاقتور شخصیتیں بیٹھی ہیں نا, وہاں پہ اگر اسٹینڈ ہے تو اسٹینڈ ہی گم ہو جائے گا. اچھا نقوی صاحب, ویسے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں دنیا کے اس خطے میں, جس جگہ پہ آپ موجود ہیں موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا, لیکن آپ کے مزاج کے اندر میرے خیال میں ابھی وہی گرمی تھوڑی سی ہمیں زیادہ جھلک رہی ہے, تو وہ ہمیں اسے کوئی مطابقت نہیں ہے, تو آپ کو ٹائم ملے گا تحمل کے ساتھ جو بھی آپ کا بیانیہ ہے. اچھا یہاں پہ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی محسن نقوی صاحب جاتے ہیں اور اس طرح کے سارے مذاکرات میں, اور رانا ثناءاللہ صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے جی ان لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے, انہوں نے کہا جی ان کے سامنے ہم سٹینڈ نہیں لے سکتے, اگر ہم نے سٹینڈ لے لیا تو ہمارا سٹینڈ ہی ختم ہو جائے گا, غائب ہو جائے گا, کوئی اٹھا کے لے جائے گا. اب یہاں پہ سوال جو ہے نا شہر اقتدار کے اندر جو پوچھا جا رہا ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ اگر یہ سیاسی استحکام پیدا ہونا ہے, یہ جو مذاکرات کی بات, یہ جو داغ بیل ڈلی ہوئی ہے, اس کو آگے بڑھنا ہے, تو اس کے پیچھے جو ہے محسن نقوی صاحب کو یا ایسے جو کردار ہیں ان کو آگے بڑھنا پڑے گا, شاید وہ کوئی اونرشپ لیں, کیونکہ حکومتی کسی بھی وزیر, خاص طور پر نون لیگ کے وزیر کے بیان کے اوپر تو اعتبار ہی نہیں کر سکتے. جی دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں موسم دیکھ کے مزاج نہیں بدلتا. محسن نقوی, میں موسم کیسا بھی ہو اپنے مزاج پہ ڈٹا رہتا اور بالکل نہیں بدلتا, چاہے سیاسی موسم ہو. نہیں وہ ہمیں پتا ہے آپ کے سیاسی موسم بڑا مستحکم ہے, وہ بالکل تو میں بالکل مزاج نہیں بدلتا. ایک بات. دوسری بات, ہر شو میں ایک بات کی جاتی ہے کہ ساری عوام تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے, سارا ووٹ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے, تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھٹے بیچنے آئی ہے پاکستان کے اندر؟ آپ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو نہیں ہرا سکے تھے جب سارے جادوگر, دنیا کے سارے جادوگر عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے, تو آپ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو نہیں ہرا سکے تھے.
پیپلز پارٹی اپنا مینڈیٹ لے کر آئی ہے اور اپنے مینڈیٹ پہ کھڑی ہے۔ تیسری بات یہ کی گئی کہ کارکردگی کیا ہے 8 مہینے میں، تو ذرا بتا دیں جو کینڈیڈیٹ کے ساتھ حکومت آئی ہوئی ہے 8 مہینے سے خیبر پختونخوا میں اور پچھلے 10 سال سے، اس کی کارکردگی کیا ہے؟ وہاں پولیس کی کارکردگی آپ نے دیکھی ہے، وہاں احتساب کی کارکردگی آپ نے دیکھی ہے، وہاں تعلیم کی کارکردگی آپ نے دیکھی ہے، وہاں سڑکوں کی، وہاں شہروں کی، وہاں گلیوں کے حالات آپ نے دیکھے ہیں، وہاں سیکیورٹی کے حالات آپ نے دیکھے ہیں۔ آپ اس پہ تو کبھی بات نہیں کرتے، باقی آپ کو سب کی کارکردگی بھی یاد آتی ہے، سب کا مینڈیٹ بھی یاد آتا ہے۔ جی ویسے آپ کے جوش اور جذبے کے ہم بالکل آپ کی وہ قابل تحسین ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن نقوی صاحب ہم کیا کریں، ہمارا تینوں کا جو ایکسپیرینس ہے، میرا، حسن ایوب اور چودھری غلام حسین صاحب کا، ہم جب بھی کراچی گئے ہیں نا تو توبہ کانوں کو ہاتھ لگا کے آئے ہیں۔ آپ کم از کم یہ پشاور اور کے پی کی طرف جاتے ہوئے نا ہمارا ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ اینی ویز دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ۔ چلے بہرحال اب یہ تو آپ نے بیان دے دیا نا، اب اگر میں آپ سے کہوں گا کہ کراچی کی یہ اچھی چیزیں ذرا دکھا دیں تو آپ نہیں دکھائیں گے، لائٹر نوٹ، آپ کراچی کے ہسپتال نہیں دکھائیں گے، آپ کراچی کے تعلیمی ادارے نہیں دکھائیں گے۔ وہ نقوی صاحب وہ بڑا اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے اچھے انداز سے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان کی میڈیا کی زینت بنتا ہے، وہ اس میں بالکل اس میں کوئی دکھائیں گے، وہ نہ بتائیں گے، اور ہم وہ بالکل دکھاتے ہیں، نان سٹاپ دکھاتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ نقوی صاحب۔ ناظرین چلے اب آپ کراچی آئیں گے تو میں لے چلوں گا۔ اچھا چلیں اچھا ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ حسن جی، یہ مطلب آپ نے سنا، آپ نے یہ جو ہے یہ مطلب کیوں اس طرح کرانا صاحب بیان دیتے ہیں؟ وہ ایسا سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ اسی تو بڑے مجبور ہاں، اسی تو بیان نہیں سنانا چاہتے، وہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کا صاحب زبردستی بٹھایا گیا، ایسے ہاتھ باندھ کے میں بٹھایا گیا ہوا ہے۔ جب یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو پالیٹکس از آل اباؤٹ دی پرسپشن۔ پولیٹیشین ہوتا ہے، وہ پولیٹیشین دیکھتا ہے، کہتا ہے جی کہ جو یعنی انٹیریئر منسٹرشپ ہے وہ پہلے تو پی ڈی ایم میں تو یہی تھے، رانا صاحب تھے، تو رانا صاحب کو انٹیریئر منسٹر وہ سنتے تھے، اپنا رول اس میں زیادہ مناسب تھا، لیکن وہ الیکشن ہار گئے۔ تو جب الیکشن وہ ہار گئے تو یعنی آپ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب کیونکہ ایڈمنسٹریشن نے اچھی کی پنجاب کے اندر، ایک ڈیلیور کیا، تو اسی کی بیس کے اوپر شہباز صاحب بھی ان کو محسن سپیڈ کا خطاب دیا، تو پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو انہوں نے پسند کیا، پلس مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان برج کا کام بھی انہوں نے کیا، تو ان کی کچھ سروسز ہیں بیسیکلی دونوں جماعتوں کے لیے، نہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے لیے جو پہلا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا مسلم لیگ نواز کا اور پیپلز پارٹی کا پوسٹ فیبرری الیکشنز، وہ محسن نقوی صاحب کی ریزیڈنس، وہ کامن دوست بھی ہیں جی، وہ کامن فرینڈ بھی ہیں جی، وہ کامن فرینڈ بھی ہیں اور زادوں کے آزاد بھی ہیں۔ اور آپ کو میں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ جناب ابھی میرے بزرگ ہیں چودھری غلام حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ انہوں نے 8 مہینے میں کیا کیا، 8 مہینے میں کیا کیا، نہیں اب گنوان آنا شروع کر دیں۔ ایک بات بتاؤں صبح سے لے کے شام تک لوگ صرف ایک چیز بتاؤں، جی جی پلیز، 8 مہینے نہیں 3 سال بعد اس وقت جو مہنگائی ہے وہ سنگل ڈیجٹ ہو چکی ہے، انفلیشن کتنی؟ سنگل ڈیجٹ آج کی تاریخ میں، آج آپ نے ابھی کی بات کر کیسر بنگالی صاحب کا آج کی تاریخ میں سنگل ڈیجٹ ہے آپ کی انفلیشن، انفلیشن جو ہے 30% کو ٹچ کر رہی تھی۔ میں کیسر بنگالی کی بات نہیں کروں گا، میں تو فگرز کی بات کریں نا، اسٹیٹسٹکس کی بات کریں، گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں۔ دیکھیں جب اسٹیٹسٹکس کی بات کریں گے نا تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ریکارڈ سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ آپ کو پتا ہے، مہنگائی 40% جو مسائل ہیں وہ تو عمران خان نے کھڑے کر دیے نا۔ میں آج کی گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں کہ 3 سال کے بعد سنگل ڈیجٹ آج مہنگائی۔ یہ ایک سبجیکٹو آپ ڈسکشن ہے، آپ اوور آل جو قوت خرید ہے پاکستان کی، آپ کسی جا کے نا روڈ پہ چلے جائیں، کسی سے پوچھنے کے لوگوں کی قوت خرید کے پریکٹیکل باتیں کیا کریں۔ جو اس ملک کے مسائل ہیں، عوام کے مسائل ہیں، وہ تو میں نہیں کہا ختم ہو گئے ہیں، لیکن بہتری آ رہی ہے مسائل۔ چودھری غلام حسین صاحب، آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، سنگل ڈیجٹ کے اندر وہ مہنگائی انفلیشن ہو گئی ہے، کراچی سندھ کی تعریفیں نقوی صاحب نے انہیں بتا دی اور اعداد و شمار ہمارے ساتھ شیئر کر دیے، ادھر فیڈرل سے یہ ہو گیا، تو آپ ایسے خام خواہی مطلب آپ کیوں تنقید کرتے رہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے؟ اور ایک پارٹی ہے، پارٹی ڈوب رہی ہے، پارٹی کے پاس کچھ ہے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بیانی ہے، نہ کچھ جیل لیڈر جیل وچ ہے، نہ کوئی باہر نکلنے دے چانسز نے، تو مطلب کیا بتائیں نا، سمجھائیں ہمیں بھی۔ نہیں، وہ لوگوں نے سمجھا دیا تھا آپ کو 8 فروری کو، لیکن ابھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی، آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ایک شدید جھٹکا جب لگے گا نا پھر بات کریں گے۔ جو آپ لوگوں نے بجانا ہے بجاتے رہے۔ ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے۔ ہمارے تاحیات قائد جو آپ کو پتا ہے وہ لندن جانے کا سوچ رہے ہیں، جب سے انہوں نے لندن جانے کی بات کی ہے
یقین کریں میں حسن ایوب کو جب دیکھتا ہوں دفتر آتے ہیں بڑا بھاری بھرکم بڑی مشکل سے یہ بات کر پاتے ہیں. ان کے جو پاؤں ہیں وہ اتنے بھاری ہو چکے ہیں, ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. تو میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ قائد کو میں لینے گیا تھا اسپیشلی تاحیات قائد اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اسپیشل جہاز میں اسپیشل پروٹوکول دبئی ایئرپورٹ سے لے کے آنورڈ یہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر نادرا پہنچا دی, ریڈ کارپیٹ پہنچا دیا, سارے کیسز سارے ختم کروا دیے. قائد پھر لندن کا سوچ رہے ہیں. تو میرا دل جو ہے وہ بجا سا ہے, میں نے کچھ بھی ایسی بات نہیں کی. اس کے اوپر تفصیل سے آپ سے بات کروں گا. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ عام انتخابات سے پہلے محترم نواز شریف صاحب لندن سے آئے. لندن سے آنے کی خبر جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر حسن ایوب صاحب نے اس کو بریک کیا تھا. لندن سے جب واپس آ رہے تھے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 2 دفعہ اپنے پلے سے ٹکٹ خرچ کر کے لندن گئے, قائد سے ملاقات ہوئی, ان کے پاکستان آنے کے حوالے سے مشورے فیڈ بیک سارا کچھ حسن ایوب صاحب کے ساتھ ایکسچینج ہوا. پھر ویری فیو, یہ ناظرین کسی بھی جرنلسٹ کے لیے ایک پریولیج ہوتی ہے یا اس کا ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ اس جہاز میں وہ جو خاص جہاز چارٹر کروایا گیا تھا اس کے اندر جو چند لوگوں کو جگہ ملی اس میں حسن ایوب صاحب بھی موجود تھے. وہ جہاز آیا, اسپیشلی لینڈ کیا, وہ باقی ریسٹ آف دا ہسٹری. لیکن جب قائد آئے تھے تو ناظرین ہم نے نغمے گائے, ہم نے ترانے بنائے, ہم نے ان کو ویلکم کیا, ان کو سنا, ان کو ظاہر ہے خوشی تھی ہمیں کہ قائد آ رہے ہیں اور قائد واپس ملک کے اندر آ رہے ہیں. اور ان کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے معیشت کے حوالے سے, اس کے اوپر لوگوں کو اعتراضات ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک خوشی تھی اور خوشی کی لہر تھی. اور جس انداز سے ہم نے جوم کے ویلکم قائد کو, اب جب خبر آئی ہے کہ وہ جا رہے ہیں تو دل بھاری ہے. مشکل سے نکالو نواز شریف, جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک تیرا ہی نام آیا, بس مخلص ایک تجھے پایا اور پھر سے سنبھالو نواز شریف. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے حوالے سے ہمیشہ ایک رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا کہ مہنگائی کو ہمیشہ ہم نے کم کیا ہے, تو ہم نے اس کو بھی اپنے ترانے میں شامل کیا. غربت میں سہارا نواز شریف جو ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں ظلمت کو جھکا دے گا پھر سے نواز شریف. اس کے بعد غربت کا جینا مشکل ہے, ہمیں جینا سستا کرنا ہے. یہ بھی ساری چیزیں آپ اس نغمے کا حصہ ہے ناظرین. اس کے بعد آپ کو پتا ووٹ کو عزت دینی تھی, ووٹ کو اس کا دینا تھا, وہ کس طرح دیا وہ بھی ہم نے سنایا. حسن ایوب صاحب جناب اب کیوں ایسا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ کیا قائد کو کیوں بھجوا رہے ہیں؟ پوچھا چائنا بھی گئے تھے پیچھے. میں لندن کے ساتھ ہسٹری ہے نا. کتنے دن گزارے انہوں نے؟ 10-15 دن گزارے. ہمیں ڈر لگتا ہے لندن میں دل لگ گیا تو. ڈر ویسے لگ رہا ہے میاں صاحب. ویسے دیکھیں پہلے بھی بات ہوئی تھی انتخابات کے فوری بعد کہ میاں صاحب جا رہے ہیں, پھر میاں صاحب نہیں گئے. پھر رمضان مبارک میں کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی ساتھ جا رہی ہیں, سی ایم ہو جائیں گی وہاں پر, اور پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں اور آخری عشرہ وہاں گزاریں گے. پھر وہاں سے انہوں نے برطانیہ جانا ہے, پھر وہ نہیں گئے. ابھی آپ اس خبر پر کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ میں جا رہا ہوں؟ کیا انہوں نے, ان کے کسی ترجمان نے یہ اعلان کیا؟ تو اس ٹائم بھی انہوں نے تردید نہیں کی, اور اگر ابھی بھی ان کا پلان نہیں ہے جانے کا تو پھر وہ تردید نہیں کریں گے. لیکن بہرحال اگر آپ کو بہت ہی دل کر رہا ہے, بہت دل کر رہا ہے, تو میں پوچھ لیتا ہوں. ہاں پوچھ کے بتا دیتا ہوں. ناظرین حسن نے یہ بالکل ایک اہم سوال اٹھایا. جو معتمد ہیں جو محترم قائد کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے, وہی ناظرین یہ خبر دے رہے ہیں کہ قائد جا رہے ہیں, اور ماضی میں بھی علاج کے لیے گئے تھے. آپ کو پتا ہے وہ پلیٹلس کا ویری سیریس ایشو ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر کافی عرصے سے کافی عرصہ ان کو وہاں پہ رہنا پڑ گیا. تو ہمارا دل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ چوہدری صاحب کی کہتے ہیں کہ لسی کا جلا کہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. دودھ کا جلا چھاچ بھی, چھاچ لسی نو کہتے ہیں نا, لسی آیا پیتا ہے. تو ہم دوری برداشت نہیں کر سکتے. تو کیا یہ فرما رہے ہیں قائد کے لندن جانے کے حوالے سے؟ سنیے. آپ کے ان کا جانا اگر ہے تو اتنا طے ہے کہ وہ طویل عرصے کے لیے نہیں جا رہے, وہ اپنا چیک اپ کرائیں گے اور بہت مختصر عرصے کے لیے جائیں گے اگر جائیں گے. جا رہے ہیں میاں صاحب لندن؟ نہیں, یہ میں ڈیٹ تو نہیں کو دے سکتا, میرے علم میں ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے شاید کہہ رہا ہوں. اور یہ کتنے عرصے کے لیے اندازن جا رہے ہیں؟ لمبا جا رہے ہیں یا تھوڑے دنوں کے لیے؟ نہیں, تھوڑے دنوں کے ہوں گے. جب چیک اپ ان کا ہو جائے گا
तो यकीनन वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी उनके कोई लंदन जाने का हतमी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जैसे आपको पता है कि पहले भी वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं, और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। चलिए गुलाम सिंह साहब, ऐसे खाम में कहानियां आप फैला रहे हैं कि वो जाएंगे तो पता नहीं अब वापस नहीं आएंगे, तो पहले भी गए थे तो वापस नहीं आए थे, तो हम कायद को नहीं जाने देंगे साहब, गए भी तो थोड़े दिनों के लिए जाएंगे, वापस आ जाएंगे। मैंने तो कहा आपको भी दोनों को शौक है तो आप भी साथ ही सीटें बुक कराएं, मुझे कोई नहीं, मेरे नजदीक तो उनका कोई रेलेवेंस नहीं फिलहाल, वो जाएं या इधर रहें। जब कोई उनका पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हालात में बेहतरी के लिए कोई रोल नजर आएगा तो मैं जरूर कहूंगा कि भाई बड़ा अच्छा कर रहे, फिलहाल इट डजंट लुक लाइक। तो मैं हसन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जाना है तो फिर टिकट मेरी भी ये करवा देंगे साथ। चौधरी साहब पैसे भिजवा दें, टिकट बड़ी महंगी हो गई है। अच्छा चौधरी साहब माशाल्लाह आपको पता है। अच्छा हसन अयूब साहब, सॉरी नकवी साहब, ये बताइएगा कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कायद की रेलेवेंस वो नहीं रही, जिसका चौधरी साहब फरमा रहे हैं, लेकिन आप अपनी खबर पर रहिए कि चौधरी साहब ने कह दिया तो आप ये नहीं कि चौधरी साहब ने कह दिया तो अब आपने उसके खिलाफ ही जाना है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कायद बस अब पंजाब में प्रोविंशलाइज हो गए हैं, अब अपनी बेटी की ट्यूटरिंग कर रहे हैं, वो हमें बताया भी था ख्वाजा साहब ने, और वो अब ज्यादा नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स के अंदर वो उस तरह रेलेवेंट नहीं है। आपके पास खबर क्या है? देखिए, एक बयानिया बनाने की बड़ी कोशिश की जाती है कि एक तहरीक एक सियासी जमात है, उसका सरबराह करप्शन के केसेस में जेल में बंद है और उसकी पार्टी बाहर तितर बितर हो चुकी है, छोटे से सूबे में उसकी हुकूमत है, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी है। लेकिन एक दूसरी सियासी जमात है, उसका सरबराह एक सूबे में पूरी हुकूमत, मरकज में पूरी हुकूमत, एक सूबे में इत्तेहादी हुकूमत रखता है और हुकूमत चला रहा है, लेकिन वो इररेलेवेंट हो गया है, वो किसी ताकत का नहीं रहा। तो ये कौन सी साइंस है? अगर आप समझा सकें या कोई भी मुझे समझा सके तो जरूर समझा दीजिएगा। जी बिल्कुल, ब्रेक मैं भी समझना चाहूंगा। अच्छा, ब्रेक ही तो जाना, लेकिन ब्रेक से पहले हसन अयूब और मोहतरम नकवी साहब के लिए वो उस साइंस को कहते हैं इंतखाबी साइंस, आप जरूर पढ़िएगा। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क के अंदर जो जजेस की तादाद के हवाले इसके ऊपर। और नकवी साहब फिर वो बहस लंबी हो जाएगी, जवाब ले लेना, जवाब जब आपने बात की तो जवाब ले लें। जी सुनिए, बात की तो जवाब बताइएगा। देखिए, जवाब इसका ये है, आपने बात की तो जवाब ले लें। जवाब इसका ये है कि अगर आप समझते हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई, इंतखाबात गैर मुनसिफाना थे, इंतखाबात नाकाबिल कबूल हैं, तो सबसे पहले अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ें ताकि आपकी बात सच्ची साबित हो। नकवी साहब, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, ये ठीक है ना सर, वेरी सीरियस है। मैं आपको सुन आपने जवाब किया ना, और सुन लें नकवी साहब, मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी भी सियासी लीडर का रेलेवेंट और इररेलेवेंट जो होना है उसका एक ही जो है वो तरीकाकार है, पैरामीटर है, पैमाना है, यार्ड स्टिक है, जो मर्जी आप लफ्ज इस्तेमाल करें, ठीक है। वो जो आपने कहा था साइंस, वो है इंतखाबात, जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे तो वो मेंबर कौमी असेंबली है, सो वो उनकी जमात ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। नकवी साहब ठीक कह रहे हैं, इंतखाबात ही होते हैं, उसकी वजह आप सुन लें, हुकूमत छोड़ेंगे, 40 काउंसलर नहीं बन सकते, बिल्कुल जिनकी तारीफ कर रहे हैं चौधरी साहब, वो शख्स तो आज चाहकर भी काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। कितने वोट लिए उन्होंने, ये नायल है जी, काउंसलर नहीं बन सकते आज चौधरी साहब। चलें चौधरी साहब, आपने नहीं दिया, मैंने दिया है, आपने नहीं दिया होगा, मैंने दिया है। चलिए नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे चीफ जस्टिस साहब एक्सटेंशन लेंगे नहीं लेंगे, बाद के अंदर क्या होगा। अब ये है कि अब मोहतरम नकवी साहब ने कहते हैं वोट दिया है, तो इसलिए तो हम पहला पूरे का पूरा सेगमेंट किया है। हम भी दुखी हैं, जो है परेशान हैं मियाँ साहब, क्योंकि लंदन जाते हैं स्टे लंबा हो जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि लंदन ना जाएं, पाकिस्तान के अंदर ही कोई इलाज वगैरह करवा लें, पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, आज सेनेट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल पेश हो गया है और सेनेटर अब्दुल कादिर साहब ने ये बिल पेश किया है और बिल के अंदर ये बताया गया है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये लिखा गया है, मकसद इस बिल का ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो मौजूदा 17 है उसको बढ़ा के 20 कर दिया जाए।
एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब के। चीफ जस्टिस साहब शामिल होंगे तो वो 21 तादाद हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर आबादी ज़्यादा है, पेंडेंसी है, तो ये तमाम मसाइल को सामने रखते हुए ये काम किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा मौजू नाजरीन, क्या जस्टिस काजी फाइज साहब, चीफ जस्टिस साहब, वो एक्सटेंशन लेंगे? क्या वो अपने ओहदे के अंदर इस बात के हक में हैं? काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चहमगोइयाँ हो रही हैं, सवालात पूछे जा रहे हैं। आज आजम नज़ीर ताज साहब लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस हवाले से एक बार फिर क्लैरिफाई किया कि चीफ जस्टिस साहब की इस हवाले से क्या राय रही है। क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तौसीक के ख्वाहिशमंद नहीं है, और मेरे ख्याल में वो एक बाइज्जत शख्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बात तो तब, ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। बिल्कुल, ये जब उसी वक्त बात होगी जब ये 2/3 मेजॉरिटी के नंबर उनके पास होंगे, हुकूमत के पास। लेकिन राना साहब एक डिफरेंट एंगल भी जो है इस स्टोरी का एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस की जो है मुद्दत मुलाजमत के अंदर एक्सटेंशन कर दी जाती है तो कायज फाइज साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि फिर वो ये सबके लिए होगा तो फिर उनके लिए भी हो जाएगा। बहुत सारी अभी भी अफवाहें चल रही हैं कि कोई आईनी तरमीम और चीफ जस्टिस को कोई एक्सटेंशन या ये कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमारे पास नंबर नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो फिर करना चाहिए। काजी फायज़ साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं, बासूल आदमी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उन्होंने लॉ मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल को वाज़ेह तौर पे, ये दोनों ने मेरे साथ भी बात की है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर एज में इजाफे की बात है तो अगर सारी दुनिया का करें तो ठीक है, वो तो एक और बात है। लेकिन अगर आप कहें कि जी चीफ जस्टिस की